प्रोग्राम की लंदन आई ऑन स्काई 742 पर मैं हूं शिराज खान। खुश आमदीद। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियात जो मौजूद हैं उनमें आरफ चौधरी साहब एडवोकेट, जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, बहुत सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर बहुत आला तजिए देते हैं सियासत पर, कानूनी अमूर पर। उनसे आज बात करेंगे। बैरिस्टर अजहर चौहान साहब लंदन में और प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और इलेक्शन लड़ चुके हैं पार्लिमानी, यहाँ का पार्लियामेंट का। इसके अलावा लेबर पार्टी के मिनिस्टर फॉर जस्टिस के एडवाइजर लीगल अफेयर्स भी रह चुके हैं। इसके अलावा जावेद राठौर साहब ने मुझे अमेरिका से ज्वाइन किया है, तजिया निगार हैं, सहाफत पर और सियासत पर बहुत गहरी नजर है। हमने 2-3 मौज़ूआत पर बात करनी है। एज वी स्पीक मैं देख सकता हूं कि स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप का विजिट इख्तिताम पजीर हुआ और दौरा मुकम्मल हो चुका। वो 16 तारीख रात को यहाँ पर आए और यहाँ अमेरिकन सफीर की रिहाइशगाह पर उन्होंने रिहाइश अख्तियार की। ये बड़ा बहुत ही तारीखी जगह है। यहाँ मिखाइल गोर्बाचोव जैसे लोग भी इसी सफीर के घर पर आ चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने रिहाइश अख्तियार की। फिर उसके बाद विंडसर कासल वो रहे, शहजादा चार्ल्स द सॉम उनके होस्ट थे। उसके बाद वो चेकर्स में गए, जो यहाँ बरतानिया के वजीर आजम की रिहाइश का है, जहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी बहुत सारी नीटी ग्रीटी है, इस पर बात करेंगे। यहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो एक ब्लंडर किया है, वैसे तो उनकी सारी जो यहाँ पर आमद हुई है, पब्लिक ब्रिटिश पब्लिक डोंट रियली लाइक डोनाल्ड ट्रंप। और केयर स्टार्मर और लेबर पार्टी की हुकूमत के लिए बड़ी नर्वसनेस नहीं थी कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसे प्रेसिडेंट के को होस्ट कर रहे हैं जो ब्रिटिश पब्लिक उसको पसंद नहीं करती, और पब्लिक का मैंडेट या प्रेशर बहरहाल था। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये हुआ कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कुछ चीजें उन्होंने कही है। उसमें एक बात ये कही कि इमिग्रेशन जो है वो अगर कंट्रोल नहीं होती है तो ब्रिंग द मिलिट्री इन। तो वहां को अगर साफी पूछने वाला होता तो या केयर स्टार्मर को जवाब तो ये देना चाहिए था कि इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आर्मी नहीं है, क्योंकि आर्मी यूक्रेन में बिजी है, वहां पर जो अटैक्स हो रहे हैं यूरोप को डिफेंड करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी और बातें हुई हैं। बैरिस्टर चौहान से इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में हाई कोर्ट में खास करके पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, उसने 26वीं आईनी तरमीम लाई और 2 सुप्रीम कोर्ट बना दी। फिर अभी हाई कोर्ट के अंदर जजों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें जहांगीरी साहब की जाली डिग्री का मामला है, बाबर सत्तार साहब के हुक्म की बात है, सरदार इजाज इसहाक खान के अख्तियारात की बात है, फिर उनके खतूत हैं। तो जज जो है वो आप टारगेट किए जा रहे हैं। और फिर ईमान मजारी जो ह्यूमन राइट्स की वकील हैं, उनका बहुत सारा, उनको जो सरफराज डोगर हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो लाए गए लाहौर से 15 नंबर पे, उन्होंने थ्रेट किया है और उन्हें एम्बेरसमेंट की एक दरख्वास्त है वहां शामिल किया है। इसके अलावा जावेद राठौर साहब से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को के इकदामात जो हैं वो यूके हो, यूरोप हो, या दुनिया के हवाले से हो, या गाजा के हवाले से हो, या फिर यूक्रेन के हवाले से, जिस तरह के उन्होंने वादे किए थे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहत है? मैं आई स्टार्ट विद यू अजहर चौहान साहब, चूंकि आप जर्नी में हैं तो यू हैव टू गो, सो मेरी और आपकी कमिटमेंट इसी तरह की है। डोनाल्ड ट्रंप का विजिट बरतानिया और केयर स्टार्मर हुकूमत के लिए या लेबर गवर्नमेंट के लिए 150 बिलियन की डील हुई है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? और ये बड़ा वेल बिहेव्ड बहरहाल उन्होंने ये दौरा किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ज्यादा ब्लंडर्स नहीं किए हैं। ये बात जरूर है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया तो किंग का प्रोटोकॉल बनता है कि वो आगे चले, लेकिन उन्होंने उस प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं किया। बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ओवरऑल इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ यूके में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, इंडियन हैं, बंगाली हैं, एक बड़ी रिच कम्युनिटी है यहाँ पर।
اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے بھی کچھ ہمارے آباء و اجداد یہاں آ چکے تھے. اس ملک میں ہماری بڑی لمبی چوڑی کنٹریبیوشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے میں نے یہ پس منظر بتایا کہ دیکھیں وہ آدمی ایسے ہے کہ ایون یو کے میں وہ پاپولر نہیں ہے. جو ایک سرٹن سیکٹر ہے, یا تو وہ لوگ ہیں جو پاور ہنگری ہیں, یا مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ دوز پیپل ہو آر کلاسیکلی ناٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ, جو اس کے پاپولر سپورٹ وہاں سے آ رہی ہے. یو کے میں میجورٹی دا پاپولیشن یہاں ایجوکیٹڈ ہونا ایک اور بات ہے, نان ایجوکیٹڈ اور بات ہے, لیکن یہاں کے لوگ پالیٹکس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان کی وابستگی ہے سوشلسٹ پارٹی سے یا کنسرویٹو پارٹی, اور یہاں ہیومن رائٹس کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے. اور جہاں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی اس نے امریکہ میں وہ ایک باب وائر وول کا جو کانسیپٹ تھا, وہ کہہ رہا ہے جی آرمی لائی جائے. یہاں آرمی اپنی مصروفیات کے علاوہ وہ سول لا اینڈ آرڈر میں یو کے میں کبھی بھی آرمی انوالو نہیں ہوتی. ڈے ٹو ڈے لا اینڈ آرڈر پولیس انفورس کرتی ہے, یا بارڈر کنٹرول پر بارڈر فورس ہے ہماری, بہت بڑی بارڈر فورس ہے. اینڈ ٹو کامنٹ اباؤٹ دیٹ, اتنا بڑا کوئی لمبا ایشو نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ رائٹ ونگ کو تقویت دینے والی بات ہے. اور امریکہ سے بھی ہماری جو یو کے میں رائٹ ونگ ہے اس کو بہت بڑی فائنینشیل سپورٹ آتی ہے, اور وہ اس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں. اگین اس میں ناجل فراج ہو یا اس طرح کی جو لوگ جو اس کے سپورٹرز ہیں, حمایتی ہیں, ان لوگوں کو. جہاں تک تعلق ہے ڈیلز کا, دیکھیں اس کو براڈر کانٹیکس میں لینا چاہیے کہ ہماری the question is this, you are referring کہ جو سپریمیسیسٹ ہیں یا سپریمیسی کی جو یہاں پر تحریک چل رہی ہے, ہم نے سیچورٹی کو دیکھا کہ 25-26 ہزار لوگوں نے لندن میں مظاہرہ کیا, تو یو آر ریفیرنگ کہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ ایسی تحریکوں کو, ایسی سوچ کو, ان کا یہ بیان پروموٹ کرے گا؟ جی بالکل. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو موقف ہے وہ رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ انگلش ڈیفنس لیگ ہو یا جو بھی اس طرح کے وائٹ سپریمسٹ قسم کے لوگ ہیں, آلریڈی دیکھیں ملٹی کلچرلزم کو ٹیکل کیا جا رہا ہے, کنٹین کیا جا رہا ہے. ابھی ایک حادثہ پچھلے چند دنوں میں ہو چکا ہے, اس کو میں I don't want to mention very sad incident and I wholeheartedly condone it. ایک ہماری سکھ بہن خاتون ہے, اس پر جو اٹیک کیا گیا, یہ رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ لوگ اسلام کا نام اس کو مانسٹرز بنا کر ایکسٹریمزم کو تقویت دے رہے ہیں, and this is wrong. We need to say we need to work within the law and order. جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اس کو بھائی ٹیکل کریں. You can't say کہ آرمی لانے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. فرانس سے انہوں نے ڈیل کی ہے کہ we will return one and take one. And again, French government has to go. UK is unique کیونکہ امریکہ نہیں ہے, ہم ایک آئلینڈ ہے, ہمارے ہر طرف سمندر ہے. تو کوئی بھی بندہ جو اندر آ رہا ہے اس بارڈر کو کنٹرول کرنا, پٹرول کرنا کافی آسان کام ہے. اگر where there's a will there is a way, تو ان کو ایک باقاعدہ اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ری انفورس کریں. اور ہمارے سب سے بڑا مسئلہ امیگریشن کا, اس پر میں جانا نہیں چاہ رہا, یو کے میں یہ ہے کہ دیکھیں کئی سالوں سے اپلیکیشنز اور اپیلز پینڈنگ ہیں. اگر اس کو جلد ٹائم پر فیصلہ کیا جائے, لوگوں کو نہ کرنی ہے تو کورٹ سے فیصلہ آ جائے. کورٹس میں اب چلے جائے, میں روزانہ پریکٹس کرتا ہوں, ہمارے امیگریشن کے ٹرائبیونل کورٹس آج کل خالی پڑے کہ گورنمنٹ کو فنڈ ہی نہیں دے رہی. یہ ججز جو ہے ان کے پاس انف اپیل اور یہ دوسری طرف میڈیا کو بتا رہے ہیں جی ہمارے کتنے ہزاروں کی اپیلز پینڈنگ ہیں, تو کورٹ میں آپ بھیجیں گے تو فارغ ہوں گی. سو دس از ٹیکٹکس ٹو پروموٹ دا رائٹ ونگ. آپ کی آواز نہیں آ رہی خان صاحب. ہے کہ ہمارے جو امیگرینٹس ہیں یا امیگریشن میسیو امیگریشن ہے یا ایلیگل امیگریشن ہے, یہ ایک مسئلہ تو ہے. دیکھیں بوٹوں کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں, چینل کراس کر رہے ہیں, فرانس سے یہاں آ رہے ہیں. آج ایک انڈین باشندہ واپس فرانس سے یہاں آیا تھا, اس کو واپس بھیج دیا گیا. تو امیگریشن تو ایشو ہے. The people who are demonstrating not necessarily یہ جو مائیگرینٹس آلریڈی سیٹل ہیں ان کے خلاف کر رہے ہیں, بلکہ امیگریشن تو ایک مسئلہ ہے, دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں. تو یو آر سیئنگ کہ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے لیکن لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں اگر میں نے پاکستان سے بہو لائی ہے یا شادی اس کی ہوئی ہے تو ہمارا کوئی 10,000 کے قریب اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے, لیکن کوئی آدمی یہاں بورڈ سے آ جائے تو آٹومیٹکلی کوالیفائی کرتا ہے. تو یہ ڈسٹنکشن تو کرنی پڑے گی کہ دے آر اگینسٹ the immigrants or they are against the illegal immigrants who are entering in the country.
دیکھیں یہ ڈسٹنکشن جو ہے نا بظاہر یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ ہوٹلز میں ٹھہرائے ہوئے ہیں اسائلم سیکر وہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑ رہے ہیں، ان کی انٹیگریشن نہیں ہو رہی، لینگویج نہیں ہو رہا، اور جو پسماندہ دور دراز علاقے ان لوگوں کو ٹھہرانے کا مقصد کہ یہ گورنمنٹ کی رانگ پالیسی ہے۔ تو جو غیر قانونی لوگ آ رہے ہیں دیکھیں وہ ایجنٹس کو 10-15 ہزار پاؤنڈ دے کر آ رہے ہیں، وہ بھی غلط کام کر رہے ہیں۔ جو آپ کر رہے ہیں آپ لیگل طریقے سے گورنمنٹ کی فیس ادا کر رہے ہیں اور اپنے وکیل کی ادا کریں، لیکن امیگریشن ہماری جو پالیسی تھی پچھلے 20-25 ایئرز وہ پوائنٹس پہ سسٹم رہی ہے، لیکن وہ ناکام ہو گئی ہے کیونکہ اس میں بھی بہت سارے غلط ایڈوائزرز آ گئے ہیں، غلط پالیسیز ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کو ریویو کرنا پڑے گا، بھائی اگر جو جینوین بندہ مستحق ہے ایک اسائلم لینے کا تو اس کو لے لیں۔ دیکھیں اس پر 1 منٹ میں یا 10 منٹ میں تو یہ بات ہو نہیں سکتی، اس میں ایک لانگ ٹرم پالیسی پلان گورنمنٹ کا ہونا چاہیے جو کنزرویٹو گورنمنٹ، کولیشن گورنمنٹ اینڈ لیبر گورنمنٹ so far has failed to tackle the issue and to deal with the issue because long term جو اس کا سولوشن ہے وہ جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں پریکٹیشنرز ہیں ان کو بٹھا کر مشورہ لیں بھائی اس کو کیسے روک تھام کی جائے۔ جو غلط لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو سیٹل لوگ ہیں پرانے وہ بھی متاثر ہمارے ہو رہے ہیں، اور دیٹس ویری سیڈ ریالٹی بیکاز جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر ہیں یا بچے ہیں جو نئی نسل یہاں ہماری پروان تیسری جنریشن ہو چکی ہے وہ بھی اب اس کی سزا بھگت رہے ہیں بیکاز وہ بھی اسی طرح سے دیکھے جا رہے ہیں جو نئے غیر قانونی امیگرینٹس ہیں they treat us all the same and that's wrong. We need to engage with the community. مجھے جاوید راٹھور صاحب کو لانے دیں۔ جاوید راٹھور صاحب یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پریس کانفرنس کی 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ ٹیک اے ایگزامپل فرام امریکہ وٹ وی ہیو ڈن۔ جو کریمنلز تھے وینزویلا کی بات کی، افریقہ کی بات کی، جو کریمنلز تھے وہ سارے یہاں پر آ گئے، امریکہ کے اندر ڈونلڈ ملینز آف لوگ آ گئے اور ہم نے آرمی لگائی اور ہم نے ان کو ڈپورٹ کیا اور ابھی کوئی سنگل بھی نہیں آ سکتا۔ از اٹ ٹرو کہ سارے کریمنلز آ گئے، لوگوں نے جیلوں سے لوگ چھوڑ دیے اور امریکہ بھیج دیے؟ وہ خاص کر کے جو بائیڈن انتظامیہ کی بات کر رہے جی بالکل ایسی بات نہیں ہے ایکچولی۔ آواز آ رہی ہے؟ ہیں؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل یس یس آ رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہاں بھی کوشش کی کہ وہ جو ہے نیشنل گارڈز کو لائیں مختلف سٹیز کے اندر، اور لوگوں نے ریئیکٹ کیا۔ لوگ یہاں بھی ان کی پالیسیز کو انڈورس نہیں کرتے، لیکن ابھی وہ چونکہ صدر بن گئے ہیں اور جو اختیارات ان کے پاس ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کریں گے اگلے 3 سال۔ اور وہ خود جو ہے ان کے اوپر الزامات لگے ہیں کہ وہ ریسسٹ ہیں اور وائٹ سپرمسٹ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کی سچویشن یہاں بھی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جو اوورسیز ہمارے انگلینڈ میں یا امریکہ میں کہ ایک ویو چلی ہے، اور یہ 2000 کے بعد چلی ہے، بش جونیئر کے بعد یہ ویو چلی ہے جو مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا، اور اس کے اوپر کافی حد تک کام بھی ہوا۔ یہ مسئلہ UN میں اٹھا، عمران خان نے اٹھایا، اس کے بعد ریزولوشنز بھی پاس ہوئیں اور کافی لوگ جو ہے اس کے خلاف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ بھی ہیں جو ریسسٹ ہیں اور وہ اس ایشو کو بار بار اجاگر کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے امیگریشن کا، چونکہ امریکہ کی ساری سرحدیں تو محفوظ ہیں، ہر طرف تو سمندر ہے، اور یہی صورتحال انگلینڈ کی طرف بھی ہے کہ انگلینڈ میں بھی ہر طرف سمندر ہے۔ اتنے زیادہ لوگ نہیں آ رہے جتنا ایگزریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہیں لیکن لیگل چینل سے آ رہے ہیں، جو چیکس لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ جو چیکس نہیں اب جو انلیگلی آ رہے ہیں وہ نہیں آ سکتے ہیں، ابھی کمپلیٹلی بند ہو چکا ہے۔ جی بالکل، جو انلیگل ہے ان کو تو بند ہونا چاہیے، ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ ابھی ڈپورٹیشن پاکستانی اور افغانی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، تو ڈپورٹ ہو رہے ہیں لوگ؟ کیا ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگوں کو جو کسی چیز میں انوالو ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ غلط ٹرینڈ ہے اور انفارچونیٹ ہے، یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور ایسا یہ نہ صرف امریکہ میں ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں نا، افغانی کتنا عرصہ سے وہاں رہ رہے تھے، ان کو آل آف اے سڈن کہا جی آپ 2 مہینے کے اندر چلے جائیں، تو ایسے لوگ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ 21ویں صدی میں ہمیں آگے جانا چاہیے، پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ مجھے عارف چوئی صاحب،
ہم یہاں UK میں بیٹھ کے یا امریکہ میں یورپ میں بیٹھ کے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، یہاں سے ہمارے فیملیز کو آنے نہیں دیتے ہیں، قانون سخت ہو رہے ہیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم کوٹ کرتے ہیں، یہاں کے نائجل فراج کو کرتے ہیں یا دیگر لوگ جو ہمارے امیگرینٹس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کیوں ہمارے خلاف ہے. لیکن پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو افغانی ہیں رہ رہے ہیں ان کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں بھی تو ایک ریفیوجیز کا بہت بڑا کرائسس ہے. ان کی اولادیں وہاں پیدا ہوئی، وہ وہاں کے شہری بن گئے، لیکن اب مزید ایک مسئلہ اٹھا ہے افغانیوں کا وہاں پر ریفیوجیز کا. تو پاکستان کی حکومت بھی تو وہی کچھ کر رہی ہے جو ہمارے ساتھ یہاں ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بنیادی بات عرض کروں. جی امریکہ کے اندر جو امیگریشن والا سلسلہ ہے یہ میں نے جی ڈیل کیا ہے بطور لائر کے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ بالکل نہ پاکستان میں اس بارے میں کوئی پالیسی ہے اور نہ امریکہ میں کوئی اس کے بارے میں پالیسی ہے. چونکہ ایک بات مجھے یاد ہے کہ 1988 میں نے ایک مضمون پڑھا تھا اس کے وہاں نیو یارک ٹائمز کے اندر. تو وہ ایک سائنٹسٹ تھا جس نے یہ کہا، اسرائیل سے وہ آنا چاہتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے اپلائی کیا تو میرا یہ جو ایسوسیٹ تھا وہ بھی سائنٹسٹ تھا اور ہمیں اسے ویزا نہیں ملا. جبکہ ویزا جو ہے لاٹری کے ذریعے ایسے لوگوں کو جن کی کوئی بیک گراؤنڈ چیک نہیں ہوتی، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لٹیرا ہے، یعنی وہ سارے جو ہے وہ اس لاٹری ویزا میں چلے جاتے. امریکہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی پالیسی کو، امیگریشن کو اتنا ٹائٹ کریں، اتنا ٹرانسپیرنٹ کریں کہ جس میں آپ جو جائز لوگ ہیں ان کو آپ ویزا دیں، ان کو آپ امیگریشن دیں، تو یہ مسئلہ نہ ہو. مسئلہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ امیگریشن ریفارمز اینڈ کنٹرول ایکٹ آف 1986 پاس کرتے ہیں اور اس میں آپ 1980 کے میں تک آنے والے تارکین وطن جو غیر قانونی ہو گئے، اگر قانونی طور پر آئے تھے اور بعد میں غیر قانونی ہو گئے تب، یا پھر اس میں ایسے تھے جن کو انہوں نے اسپیشل ایگریکلچر ورکر پروگرام یا ریپلینشمنٹ ایگریکلچر ورکر پروگرام سا اور را کے نام سے وہاں انہوں نے اکاموڈیٹ کیا. تو اس میں کتنے لوگ جو تھے جو بالکل غیر قانونی تھے اور اسے آپ نے امیگریشن دی. اور امیگریشن جو ہے وہاں کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ پالیسی آئی ہے اس پالیسی کے نتیجے میں وہاں کیا ہو گیا ہے کہ فارم سے لوگ جو کام کرنے کے لیے فارموں پر آتے تھے وہ چلے گئے ہیں. اسی طرح نہ سبزیاں خراب ہو رہی ہیں، اور امریکہ کے اندر آپ جو ساری باری پوزیشن پیدا ہو گئی ہے کہ وہ علاقے جو بارڈرنگ امریکہ ہیں وہاں سے جب لوگ آتے تھے تو وہ ضرورت تھی وہاں کے کسانوں کی، وہاں کے ذمہ کی کہ وہ لوگ آ کے سیزنل کام کرتے تھے اور کام کر کے چلے بھی جاتے تھے اور کچھ لوگ رہ بھی جاتے تھے، لیکن بنیادی طور پر جو کام ان کے کرنے والا تھا وہ کرتے تھے اور معیشت میں ایک بڑا پازیٹیو حصہ ڈال رہے تھے. امریکہ کی معیشت جو ہے بنیادی طور پر وہ امیگرنٹس کے سر پر ہے، اور ہوتا یہی ہے چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، اور چاہے کوئی اور ملک ہو. مجھے ملائیشیا کا پتا ہے کہ ملائیشیا کے اندر چائنیز جو تھے انہوں نے ملائیشیا کو آباد کیا، سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا، اور جب چائنیز نے ملائیشیا کو ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا، بہت معاشی طور پر مضبوط بنا دیا، اس کے بعد وہی چائنیز جو تھے وہ انہیں برے لگنے لگے اور پھر انہوں نے بھومی پترا اور سن آف دا سوائل اور کئی طے در طے اپنی امیگریشن اور سٹیزن شپ کا جو معیار تھا اس کو انہوں نے بنا دیا. یہی ہوا ہے امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ کو آباد کرنے والے امیگرنٹس تھے. جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا جنہوں نے وہاں کی معیشت میں مین رول پلے کیا ہے وہ امیگرنٹس ہیں. اور لیکن جب وہ امیگرنٹس جو ہیں انہوں نے امریکہ کو آباد کر دیا ہے تو اس کے بعد امریکہ کو آپ وہ اچھے نہیں لگ رہے، کیونکہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اصل امریکن کون ہے. جو اصل امریکن تھے ان کی حالت تو جب میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں تھا تو میں گیا ہوں اس میوزیم میں جہاں وہ نیٹو امریکن جو تھے ان کی ہسٹری کے 400 کے قریب ان کے ساتھ انہوں نے ٹریٹیز کیے، اور اس ٹریٹیز کے نتیجے میں انہیں کہا گیا کہ آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا، اور زمینیں ان کی لے لی گئی، اور ان کو 400 میں سے 400 ٹریٹیز جو ہے ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے.
اور آج بھی جو ہے جو پریزیڈنٹ آتا ہے وہ ان سے ملاقات کرتا ہے, وہ مسیسپی میں یا کہیں اور وہ لوگ جو ہے دھکے کھا رہے ہیں, یعنی ان کو کوئی پوچھنے والا وہ پرسانے حال نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ خود جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, خود بھی باہر سے, اس کی اپنی فیملی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ساری کی ساری باہر سے آئی ہوئی ہے, تو آپ باہر سے آ کے پھر جب وہاں سیٹل ہوئے ہیں تو آپ کو اور آنے والے جو برے لگ رہے ہیں. تو یہ برے والی پالیسی جو ہے وہاں متفقہ طور پر تسلیم نہیں کی جا رہی. یہ دو طرح کے طبقات ہیں. ایک جو آپ کو جو بہت وائٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا حق تھا, اور یہ باہر سے آ کے لوگ جو تھے وہ قابض ہو گئے چونکہ وہ زیادہ انٹرپرائزنگ تھے باہر سے آنے والے لوگ. لیکن وہاں زیادہ تعداد ان لوگوں کی, ایون جو امریکنز چاہے وہ بلیکس ہیں یا وائٹس ہیں, وہ زیادہ تر ان کی تعداد, اور ایشینز بھی ہیں, وہ اس بارے میں بالکل یقین اس پہ رکھتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت تک ترقی کرے گا جب تک امیگرنٹس کا آنا اور وہاں رہے گا. اگر آپ امیگرنٹس کو آنے سے روک دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ بھوکے مر جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں یہ ٹیرف کے نتیجے میں کیا ہوا ہے. یعنی آپ کو امریکہ میں چیزیں جو ہیں, راٹھور صاحب سے پوچھیں, میں بھی چند دن پہلے آیا ہوں, وہاں آپ کو سٹوروں میں کوئی چیز ملتی نہیں ہے, اور جو ملتی ہے امریکی بنی ہوئی وہ اتنی مہنگی ہے کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مجھے تو محمود الحواس لگتا ہے, اسے کچھ پتہ نہیں وہ کس طرح کی پالیسیز بنا رہا ہے. اور لوگ یقین مانے, میں اگر کسی ٹیکسی میں بیٹھا ہوں تو وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ یار اگلے 3.5 سال بھی ہمیں اسے فیس کرنا ہوگا, ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ 3.5 سال اور نکال گیا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی پالیسی یا امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ امیگرنٹس کے بارے میں کوئی جینون بات کر رہا ہے, یا اس کی کوئی حیثیت ہے, یا اس کی کوئی فاؤنڈیشن ہے. ساری کی ساری بغیر کسی ریشنل کے وہ باتیں ہیں. اور صرف جس طرح آپ نے انڈیا کے اندر دیکھا ہے کہ انڈیا کا مودی جو ہے وہ وہاں کی سو کالڈ نیشنلزم جو ہے اس کو جگا کے حکومت کر رہا ہے, اور وہ تعصب کی بنیاد پر حکومت کر رہا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کے پاس سب سے بڑا سہارا یہی آیا ہے کہ آپ قومیتوں کی بات کر کے اور اسے اجاگر کر کے آپ حکومت کریں, ادروائز یہ مسئلہ ایسا ہے نہیں. بالکل. جی لیکن بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یو کے نے اس سیٹرڈے کو یا منڈے بگننگ آف جو یونائٹڈ نیشن کا اجلاس شروع ہونا ہے, اس میں اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے تسلیم کرنا ہے فلسطین کی آزاد ریاست کو, اور along with فرانس اور آسٹریلیا اور دوسرے کچھ ممالک ہیں. تو اس وقت جب کانفرنس ہوئی تو اوبیسلی جب سوال پوچھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ اور کیئر سٹارمر کے دوران, تو پوچھا گیا جب انہوں نے کہا, یعنی کیئر سٹارمر نے, پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے ڈفرینسز صرف غزہ پر یا فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے نہیں بلکہ مختلف دوسرے ایشوز پر بھی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ہماری حکومت ہے, یعنی اس کا بیک اپ جو ہے وہ کور اپ جو ہے وہ اوبیسلی ایک طرف کورڈیل ریلیشن بھی رکھنے امریکہ کے ساتھ, لیکن سیم ٹائم چونکہ پبلک کا پریشر بہت زیادہ ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہو, کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو ڈو یو تھنک کہ اٹ ول کوئی سینکشنز وغیرہ امریکہ کی طرف سے, یہ کوئی پابندی دوسرے ملکوں کی طرف لگے گی, یا یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یو ایس اس پوزیشن میں ہے کہ یورپ اور یو کے خلاف کوئی سینکشنز کرے کہ فلسطین کی ریکگنیشن میں, لیکن انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی خارجہ پالیسی ہے اب اس میں کریکس بہت بڑے ڈیولپ ہونے شروع ہو چکے ہیں, کہ پہلے یورپ یو کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, اب جو ڈومیسٹک پریشر ہے لیبر پارٹی پر موجودہ کہ اتنی بڑی میجورٹی ہونے کے باوجود جو ان کی کور ووٹر ہے وہ ان کے خلاف جا رہا ہے, اسی طرح یورپ میں یہ ہو رہا ہے. سو آئی تھنک دیر از پریشر, بٹ دا سیم ٹائم لیبر پارٹی دو چیزوں پر کام کرے, ایک تو فارن پالیسی کے ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے لیے, دوسری بات یہ ہے کہ ان یورپ سے نکلنے کے بعد, بریکسٹ ہونے کے بعد, اب ان کو ٹیرفس پر بھی زور دینا ہے اور یو ایس اے سے انویسٹمنٹ بھی کرانی ہے, بیکاز فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے, اس میں بہت ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ چپس ہے, سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر, لانگ ٹرم انفراسٹرکچر,
उस पर अमेरिका का तावन होने चाहिए, एंड दे वांट टू रिटेन द इकोनॉमिकल लिंक्स विद यूएसए. सो आई डोंट थिंक यूएसए विल हैव एनी सैंक्शंस ऑन द यूके फॉर रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन. और वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी स्मोक स्क्रीन है कि फ़लस्तीन को आप उस वक्त रिकॉग्नाइज करना जब उसका नाम और निशान वो मिटाने के पर पड़े हुए हैं दोनों, यूके यूएसए सारे लोग, कि उनकी असल वजूद में तो कोई ढांचा ही नहीं है. तो रिकग्नाइज करके क्या करना है इन लोगों ने, कि इतने लोग तो 2 साल में कितने लोग उनके शहीद हो चुके हैं, फोत हो चुके हैं, उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. सो ये सिर्फ अपीजमेंट है उन लोगों के लिए जो एक लेफ्ट विंग सोशलिस्ट का यूके में, या जो ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं उनका जो प्रेशर है उसको रोकने के लिए. ये भी बात कही है कि ये जो यूरोप के ममालिक हैं, ये जब तक इंडिया का भी नाम उन्होंने मेंशन किया कि जब तक ये रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, दिन यूक्रेन की वॉर बंद नहीं होगी. और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पुतिन ने बहुत धोखा दिया है, मैं बड़ा लेट डाउन हुआ हूँ. और फिर ये भी कह दिया है कि नरेंद्र मोदी जो हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते हैं कि अमेरिका के इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत खराब हो गए, उन्होंने ये कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया है, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर. और उसके बाद ये भी कहा है कि उसको भी सोचना पड़ेगा कि रूस से तेल ना लें. और यहाँ पर यूरोप वालों को भी वार्न कर दिया कि जब तक आप तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, उस वक्त तक आप यूक्रेन की वॉर नहीं खत्म कर सकते. तो व्हाट वुड यू बी योर कमेंट्स? देखिए, इस पर देयर इज नो हिडन एजेंडा. इंडिया रशिया से ऑयल बाय कर रहा है, क्रूड ऑयल, उसको प्रोसेस किया जा रहा है, वो फिर उसको सेल कर रहे हैं यूरोपियन ममालिक को, लेकिन बेनिफिशरी आम हिंदुस्तानी नहीं है. वो मोदी के सपोर्टर लोग हैं, वो 1 डजन कंपनियां हैं या 1 डजन फैमिलीज हैं, वो नेट बेनिफिशरीज हैं. सो ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट इन वन सेंस, मैं एग्री करता हूं आरिफ चौधरी साहब से कि वो लगता है कि जहनी तौर पर फारिग है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इतना पागल भी नहीं है. उसको पता है कि उसके मुल्क का मफाद क्या है, या उसके जो एडवाइजर्स हैं उनको पता है क्या हो रहा है. there's a wider economic war going on in the world, and उस पर भी देखें खाली इकोनॉमिक इशू नहीं है, अब टेक्नोलॉजी की वॉर फिर आ रही है. सो आ रही है, इट्स ऑन एजेंडा, इट्स ऑन फ्यूचर. ठीक है. जो कुछ चाइना में हुआ, वो जो उसकी उनकी एसओसी कॉन्फ्रेंस थी, उसका भी प्रेशर हो सकता है. लेकिन जो अरब ममालिक में हुआ, जो दवा में हुआ, और फिर पाकिस्तान भी उसके मायदे के ऊपर भी आते हैं, उसका भी ये प्रेशर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह की बात कर रहा है. देखिए, जो जावेद राठौर साहब को रिस्पॉन्ड करें. जी जावेद राठौर साहब. देखिए, जिस तरह मेरा हाल है कि चौहान साहब ने कहा है कि काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं सारी दुनिया के अंदर शिफ्ट हो रही हैं, कुछ अलायंसेस में क्रैक्स आ रहे हैं, कुछ नए अलायंसेस इमर्ज हो रहे हैं. जिस तरह एक बड़ा सिग्निफिकेंट वाक़या हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, जो एक डिफेंस का मायदा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है और इसकी कम्प्लेक्सिटी भी बहुत है, पेचीदगी भी बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा रीजन जो वल्नरेबल है, बल्कि ऑलरेडी जो है वो बड़ा ख़तरनाक जोन है, और जहाँ कई जंगें हो रही हैं वहाँ पे पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली उसका एक हिस्सा बन गया है. तो ज़ाहिर है इस मायदे के बाद जो है अमेरिका क्या सोचेगा, इसराइल क्या सोचेगा और इंडिया क्या सोचेगा, ज़ाहिर है उनके रिएक्शंस तो अभी नहीं आए सामने, लेकिन एवेंचुअली आएंगे और उनको ये मायदा अच्छा नहीं लगेगा. अगरचे इस मायदे के अंदर के ज़रिए पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि कल अगर इंडिया के साथ जंग होती है, पाकिस्तान से सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान का वो ये है कि ऑयल की सप्लाई लाइन को कंटिन्यू रखना और रिसोर्सेज, तो वो मदद सऊदी अरब से हासिल हो सकती है. फिर इससे आगे बढ़ के माशी तावन के ज़रिए पाकिस्तान सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट करके टेक्नोलॉजी को इन्हेंस कर सकता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकता है. और फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो मैन पावर है उसकी सऊदी अरब में खपत हो सकती है. अभी तो ज़्यादा वहाँ जो है इंडिया से जा रही है, तो ये पाकिस्तान को फ़वायद हैं. और साथ इसके साथ पाकिस्तान को नुकसानात भी हैं. नुकसानात ये हैं, शायद ना हो, लेकिन ये एक एप्रीहेंशंस तो है कि इसराइल, अमेरिका, इंडिया जो है वो अब पाकिस्तान के बम को इस्लामी बम कहेंगे और उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे और गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को. तो ये चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश होंगे. और फिर एक और कॉम्प्लेक्स ये है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब से तो मायदा हो गया, अगर कल ईरान के साथ जंग होती है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा.
یمن جو ہے ان کی اور سعودی عرب کی جنگ کئی دفعہ 4 دفعہ پہلے ہو چکی ہے، ابھی 2015 سے جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، تو اب اس میں پاکستان کیا کردار ادا کرے گا؟ تو اس طرح کی بہت ساری سچویشن ہے. تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے خطے میں نئی اسٹریٹجی کو شیپ کرے گا، چائنا کو سعودی عرب کے قریب لائے گا، اور سعودی عرب کی جو ڈپینڈنسی ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ ختم ہوگی، اور سعودی عرب جو ہے چائنا کے بھی قریب ہو جائے گا، اس کا امریکہ کے اوپر جو انحصار ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور ایران سے بھی تعلقات میرا خیال ہے کہ بہتر ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان جب سعودی عرب کے قریب ہے تو پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں. تو اوورآل پاکستان کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کو بڑی جو ہے ڈیلیجنٹلی اور بڑی سوچ بچار کے ساتھ ساری مووز جو ہے وہ انیشیٹ کی جائیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے ریپرکشنز بھی ہوں گے. جی عارف چودھری صاحب، یہ معاہدہ جو سعودی عرب میں ہوا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے سر کہ یہ معاہدہ بائیلیٹرل نہیں ہے بلکہ سہ افریقی ہے. اس میں چین، پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے. چونکہ اسٹریٹجیکلی چین ڈائریکٹ معاہدے نہیں کرتا اس طرح کے، تو پاکستان کے ذریعے چین نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. بٹ مائی کوشچن از دس کہ پاکستان جو ہے ٹریڈیشنلی ملٹریلی وائز جو ٹریننگ لیتا ہے یا جو انحصار کرتا ہے، یہ سو امریکہ کے بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، ویسٹ پر بہت انحصار کرتا ہے. لیکن سعودی عرب اور چین کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوتا ہے اور پاکستان اس میں میڈیشن کا کردار ادا کرتا ہے یا معاہدہ کرتا ہے، اور ایمریٹس اور عمان اور دوسرے ملک بھی جوائن کریں گے، تو پاکستان یہ بیلنس کس طرح کر پائے گا؟ دو طاقتوں کو، چین کو بھی رکھے گا، امریکہ کو بھی رکھے گا، اور اس میں پاکستان پر اعتماد کتنا کرے گا امریکہ اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیے، اگر تو یہ معاملہ ان دونوں قوتوں کو یعنی بیلنس کرنے کا یا ان کے ساتھ یکساں تعلقات رکھنے کا ہو تو یہ تو ایسا آسان نہیں ہے کہ جس میں پاکستان جو ہے وہ پورا اتر سکے. لیکن ایک صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ قطر پہ حملے کے بعد چیزیں بہت تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر سے زیادہ امریکہ کے قریب کوئی نہیں تھا، چاہے وہ بظاہر غیر جانبدار تھا، یعنی لیکن دنیا کا امریکہ کا سب سے بڑا ہوائی ایئر بیس جو ہے وہ قطر کے اندر ہے، الحدید، اور ساری کارروائیاں جو تھی ایون جو اسرائیل ہے وہ بھی وہاں سے تیل لے کے کرتا تھا، اور باقی وہ غیر جانبدار تھا اور امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ الائی تھا. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں گئے تو کتنا انہوں نے استقبال کس طرح کیا اور کیا کیا کچھ ڈیلز ہوئی. لیکن اب یہ نئی صورتحال جو ہے اس کی وجہ سے چیزیں کافی زیادہ بدلتی ہوئی مجھے محسوس ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ سعودی عرب اور یہ اپنے آپ کو بالکل اس لحاظ سے غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، اور یہ اگر اسرائیل کو اسی طرح آگے بڑھنے دیا گیا اور امریکہ کی یہی پالیسی رہی کہ 1 گھنٹہ پہلے اسے پتہ چل گیا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے قطر پر، اور اسلحہ بھی سارے کا سارا جدید جو ہے وہ امریکہ کا استعمال کر رہا ہے اور وہاں حملہ کر رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اسے روکتا نہیں ہے، اور اس کے بعد جب حملہ ہو جاتا ہے قطر پر تو پھر وہ کہتا ہو میری سوری، یہ بہت غلط ہوا اور آئندہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز میرا خیال ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہے، اور اس سمجھ کے نتیجے میں اب ظاہر اتنا تو نہیں ہوتا کہ لمحوں میں الائنسز جو ہے وہ بدل جائے، لیکن اس کے لیے داغ میل پڑ چکی ہے اور الائنسز ادروائز بھی شفٹ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ دانشور جو تھے وہ بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگلا آنے والا دور جو ہے وہ یعنی چائنا کا ہے، کیونکہ چائنا نے سارے عرصے میں آرام سے بغیر کسی کے ساتھ لڑائی لڑے اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کیا ہے. ظاہر ہے معاشی طور پر مستحکم کیا ہے تو دفاعی طور پر بھی اس نے اپنے آپ کو مستحکم کیا ہے، اور یہ کڑی جو تھی اس کی کھل چکی ہے امریکی اسلحے کی اور امریکی طاقت کی، یعنی ہر جگہ، اور اسپیشلی یہ جو چھوٹی سی بات تھی دو ملکوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہ اس لحاظ سے بڑی کیٹلسٹ ثابت ہوئی کہ پورے کا پورا ایک خطہ جو تھا وہ جو ڈیپینڈ کرتا تھا امریکہ کے اوپر اور سمجھتا تھا کہ امریکہ کی جو اسلحہ ہے وہ کمال ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا اسلحہ نہیں ہے، اس نے جب یہ دیکھا کہ امریکی اسلحہ جو ہے وہ بیکار ہے
تو ظاہر ہے کہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اب آنے والے دنوں میں میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو ہے شاید براہ راست پاکستان کے اوپر اتنی ذمہ داری کوئی نہ ڈالے، اور نہ ہی پاکستان کی قیادت اس قابل ہے کہ اس سے اتنا اس طرح کی ذمہ داری وہ پوری کر سکے. لیکن ادروائز جو نیچرل کانسیکوینسز ہیں وہ مجھے یہ نظر آ رہے ہیں اس حملے کے، کہ اس کے نتیجے میں الائنسز بالکل بدل جائیں گے، اور چیزیں جو ہیں وہ بالکل آپ کو امریکہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں تنہا نظر آئے گا. یہ اس کے آخری دن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کام اب شروع ہوا ہے وہ 3.5 سال میں مکمل ہو جائے گا. تو امریکہ ہر لحاظ سے تنہا مجھے محسوس ہو رہا ہے، اور امریکہ کی تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ روس اور چائنا جو ہے ان کی یہاں طاقت کا اکٹھا ہو جانا، اور انڈیا جو ہے اس نے بڑے شاطرانہ طریقے سے اپنے آپ کو قریب کیا ہے اس کے چائنا کے. اور یہ کوئی سوچی سمجھی بات ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن ہوا ہے. ایک اتنی پرانی دشمنی اور ان کے ایشوز آپس میں ڈسپیوٹس، بارڈر کے ڈسپیوٹس تک وہاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں گیا ہے مودی اور وہ ملا ہے. تو یہ ساری صورتحال کو اتنا زیادہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو امریکہ اور انڈیا کی بھی تھی اور لمحوں میں وہ ختم ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بہت اچھی بات ہے، لیکن آگے بیل بڈھے ہوئی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ الٹیمیٹلی یعنی یہ جو اس میں ہمارا کتنا اہم رول ہوگا، اور خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پر کون ہمیں جی جی سپورٹ کر سکے گا. ٹھیک ہے. یعنی یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے. سر بیلنس کس طرح کریں گے جاوید راٹھور صاحب یہ تعلقات میں دیکھیں بیلنس؟ اس پہ میں آتا ہوں. ایک اور پوائنٹ جو ہے، بائیڈن حکومت نے جاتے جاتے ایک سعودی عرب، اسرائیل اور انڈیا کو ملا کر ایک مڈل ایسٹ کوریڈور انیشیٹو بنانے کا فیصلہ کیا تھا چائنا کے مقابلے میں. تو اب اس کا کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا اس کا کیا ہوگا. تو جہاں تک بیلنس کی بات ہے، بیلنس زیادہ دیر نہیں ہو سکتا. بیلنس تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ساری فورسز ریئلسٹک ہو کے وہ خود جیو اور دوسرے کو جینے دو کی پالیسی پر جو ہے چلے. لیکن جب امریکہ کہے گا کہ ہر صورت میں چائنا کو کنٹرول کرنا ہے، تو ہر صورت میں ایسا کریں ویسا کریں، تو پھر بیلنس نہیں ہو سکے گا. تو بیلنس ہو نہیں سکتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیڈرشپ کی بات کی ہے عارف چوئی صاحب نے. تو یہ جو 57 ممالک کا اجلاس دوا میں ہوا ہے، جس میں ایران بھی شامل تھا، پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، سارے ممالک تھے. تو وہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ لیڈرشپ کوئی یعنی آتھورٹیرین قسم کی لیڈرشپ ہے نا. کوئی ریل لیڈرشپ تو نہیں ہے جس میں عوام کا منڈیٹ اس کے اندر ہو. یہ باتیں تو کرتے رہے، 2-3 تقریریں بہت سخت ہوئی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کوئی کنکریٹ وہاں سے سیٹ اپ ایکشن وہاں پر سامنے نہیں آیا کہ ہم نے کرنا کیا. مثلا کر سکتے تھے، سینکشن لگا سکتے تھے، اتنے ریسورسز ہے، آئل ہے، سب کچھ ہے. اور پھر ایران جب تراک لڑ رہا تھا، یہ ایران کے ساتھ جب کنفلکٹ شروع ہوا، پھر اس وقت ایران کو اکیلا کر دیا گیا، اس کی کسی نے مدد نہیں کی. اور پھر بہت تقریریں بہت سخت ہوئی، بٹ ان فیکٹ نہ سیکشن لگی، نہ ہی سفارتی تعلقات کو رول بیک کیا گیا، نہ ابراہیم اکارڈ سے ود ڈرا کرنے کی بات ہوئی. تو یہ اصل میں تو ہے تو سارے چمچے یہ نا ڈرتے ہیں نا بیسیکلی کہ ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہماری سلطنت ختم ہو جائے گی، میری حکومت ختم ہو جائے گی. یہی کچھ ہے نا پھر، اور کیا ہے. یہ سارے 0/0 ہیں. بڑا یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ سینکشن لگاتے، سینکشن لگانے کی ان کی اوقات نہیں ہے. البتہ اگر یہ صرف یہ کہہ دیتے کہ جی ہم 1 مہینے تک اپنی فضائی حدود کو استعمال نہیں کرنے دیں گے اسرائیل کو، یا ہم جو ہے جو ان کی مصنوعات کا ساری مسلم دنیا بائیکاٹ کرے اور ہم خود بھی بزنس کوئی نہیں کریں گے 6 مہینے یا سال، تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل گھٹنے ٹیکتا. لیکن ان کے اندر نہ کرج ہے، نہ ان کے اندر ویژن ہے، نہ جرت ہے. اسرائیل کو چھوڑے، اصل تو امریکہ ہے جو ساری گیپ کر رہا ہے. اظہر چوہان صاحب، یہ جو دوحہ میں جو اجلاس ہوا ہے 57 ممالک کا، آپ اس کو کوئی سنجیدہ لے گا کہ یہ جس تقریریں بڑی سخت ہوئی ہیں، باقی کوئی آگے کوئی کچھ ہو نہیں سکے گا؟ اظہر چوہان صاحب. اچھا، بہرحال میں اظہر چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میرے خیال آواز رکی ہے.
آپ چودھری عارف صاحب، میں نے ایک سوال آپ کو افغان ریفیوجیز کے حوالے سے کیا تھا، اور اس کے بعد میں آپ سے لیگل افیئرز کے بارے میں بات کروں گا پاکستان کے حوالے سے۔ جی جی افغان ریفیوجیز کے معاملے میں ایک جو پالیسی ہماری رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غیر دانشمندانہ تھی پالیسی شروع سے لے کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو اس وقت بھی ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ میں یعنی آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، اور یہ جو راجہ ظفر الحق تھے یہ کیبنٹ میں تھے ضیاء الحق کی، اور یہ اکاڑا سے گزر رہے تھے تو راستے میں گیمر پڑتا ہے، تو وہاں ان کا پڑاؤ تھا اور وہاں ان کے لیے ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تو مجھے بات سمجھتے تھے بھی پڑھا لکھا لڑکا ہے، تو میری ڈیوٹی لگی کہ میں اسٹیج کو سنبھالوں۔ تو میں نے دو سوال کیے ان سے اس زمانے میں جو ہمیں سمجھ تھی۔ میں نے کہا راجہ صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی افغان مجاہدین ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہیں، آپ مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ کہیں وہ کہتے ہیں پنجابی کی آگ لہرائی کار دی بات نہیں بن جائے گی، اور آنے والے دنوں میں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہماری ساری کی ساری سوچ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں یرغمال ہو جائے گی، اور ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن اور ہر چیز جو ہے ہمارے قابو سے باہر ہوگی، جس کا ان کے پاس کوئی جواب۔ اور یہ سب نے دیکھا کہ پاکستان کی بالکل غیر دانشمندانہ پالیسی تھی، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ پالیسی کسی ہماری حکومت یا پارلیمنٹ کی پالیسی نہیں تھی، یہ ایک فرد واحد کی ایک پالیسی تھی جو اپنی مرضی سے، اور جنرلوں کی پالیسی تھی جو مل کے یہ فیصلہ ضیاء الحق کے ساتھ کر رہے تھے، اور وہ انہوں نے یقیناً سب نے بڑے بینیفٹس اٹھائے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان جو تھا یہ ولنریبل ہو گیا۔ پاکستان کی یعنی جو بلکہ ایک چیز جو امریکی حوالے سے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اس دور میں راٹھور صاحب، میں امریکہ میں ہوتا تھا، اور یہ ضیاء الحق وہ زین نورانی تھے وزیر مملکت خارجہ کے، انہوں نے وہاں یہ کہہ دیا کہ جناب ان لوگوں کو آپ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے پاسپورٹ بنانے کی سہولت دے دو۔ اور پاسپورٹ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ جس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں 1980 میں انلیگل ہو گیا تھا تو اسے ایک پاسپورٹ کی تو ضرورت تھی، اور اس پہ لکھنا تھا کہ پچھلا پاسپورٹ جو تھا وہ 80 سے پہلے ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں آپ کے کونسلیٹ نے وہاں نیو یارک کا مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا، اور اتنے لوگوں کو پاس کیے گئے، ایون انڈین جو تھے، اور وہ ان پاسپورٹ لے لیے پاکستان کے۔ تو ہماری تو یہ حالت رہی ہے ہماری پالیسی کی کہ ہم نے پاکستان کے مفاد کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ان کا انخلا ہمارے لیے بالکل نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں ابھی سیٹل نہیں ہیں، ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اسے بڑے طریقے سے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہمارے ہوتے، اور پھر اس کے بعد مذاکرات کے ذریعے گفتگو شنید کے ذریعے طے پاتا۔ مرحلوں میں ہم طے کرتے کہ ان کے میں سے پھر اور کیٹیگرائز کرتے کتنے لوگ ہیں جو یہاں بالکل آ کے بس چکے ہیں، آباد ہو چکے ہیں، ان کی دوسری نسل یہاں آ گئی ہے۔ انہیں اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم امریکہ میں جا کر یا برطانیہ جا کر ہمیں کوئی نہ نکالے، تو اگر وہی پالیسی اصول ہمارے اوپر آتا ہے تو افغانستان کے افغانیوں کے بارے میں بھی ہماری پالیسی اتنی تشدد آمیز نہیں ہونی چاہیے کہ راتوں رات انہیں پکڑ کے باہر نکال دے۔ اور ان دنوں یقین جانے پولیس پیسہ بنا رہی ہے بے انتہا، انہیں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور جو انہیں پیسے دے دیتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ پالیسی بہر صورت میرے نزدیک تو بڑی ناقص ہے۔ ویری سیڈ۔ تو ذرا ہائی کورٹ کا پوچھیں کہ اس کے بعد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سر، جی بالکل۔ بیسیکلی ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا، بڑا فیمس ان کا خطاب ہے کہ یہ افغانی ہماری پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی ہیں اور انہیں ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں۔ یہ آج بھی میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے۔ اینی وے، اور یہ جو اب آپ نے ٹھیک ہی کہا کہ جو لوگ یہاں پیدا ہوئے، رچ بس کے پراپرٹی ہوگی، ان کو اجارنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر وہاں افغانستان میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، جو لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں ان کو رکھیں، نیشنلٹی دیں، اپنا شہری بنائیں، ان سے کام لیں، لیگلائز کریں، بجائے یہ کہ آپ بھتے وصول کر رہے ہیں۔ اور پھر دہشت گردی کا معاملہ بھی ہے، انہی کے ذریعے آپ دہشت گردی کو بھی قابو پا سکتے ہیں، انگیج کر سکتے ہیں۔ مجھے چوئی صاحب یہ بتائیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پھر
عدالتوں کی جو حالت ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا چل رہا ہے، یہ سرفراز ڈوگر صاحب کو لایا گیا ہے اور اس کے بعد جو وہاں پر بابر ستار ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ آوازیں جو اٹھ رہی تھی، کوئی فیصلے دے رہے تھے، وہ ساری آوازیں بند ہو گئی ہیں. میڈیا پر بھی کریک ڈاؤن ہو گیا، میڈیا بند کر دیا گیا جو انڈیپینڈنٹ آوازیں تھی، عدالتیں بھی دو بن گئی، کنسٹیٹیوشن کا بیڑا بھی غرق ہو گیا. ان حالات میں ہم کیا کریں، کدھر جائیں گے؟ یہ کیا ہو رہا ہے عدالتوں میں؟ شیراز صاحب، بنیادی طور پر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، بظاہر تو یہ لائی گئی تھی اس رجیم کو طاقت دینے کے لیے کہ ایک ہی انہیں خطرہ تھا کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی سرفراہ جج سر اٹھاتا تھا اور انہیں ان کے خلاف فیصلہ دے دیتا تھا. تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ جناب یہ فیصلے جو ہے اس طرح آتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچے. تو اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لائے گی، لیکن وہ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کو توڑنے کا باعث مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ جتنا شدت کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ نفرت اور پاکستان میں موجودہ ڈسپنسیشن جو ہے اس کے خلاف منافرت ان دنوں میں پھیلی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس سے پہلے نہیں تھی. اور دوسری جو ڈسپونڈنسی ہے، لوگوں کی جو مایوسی ہے اور لوگوں کے اندر ایک یعنی احساس محرومی ہے وفاق سے، آئین سے اور حکومت وقت کے علاوہ، بالکل ہر ادارہ جو ہے پاکستان کے اندر اس سے وہ اتنے مایوس ہوئے ہیں کہ آپ ان کی جو یعنی تکلیف ہے وہ دیدنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھے بہت زیادہ شور اور غوغا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کے لوگ بلوچستان سے شروع ہو کر اے پی کے ہاتھ ملا کے بہت بڑے، ایون یہ بھی نہیں پیچھے رہے گا اپنا بھی. تو آپ ذرا غور کریں کہ ہوا کیا ہے. ایک دور تھا جب آپ کسی کو لاتے تھے، کہیں جج بناتے تھے یا کسی کو آفیسر لگاتے تھے تو بیک گراؤنڈ دیکھتے تھے کہ یہ کوئی اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اچھی ہے یا بری ہے. اب یہ ہوا ہے کہ جو بری بیک گراؤنڈ والے ہیں ان کو چن کے رکھا جاتا ہے کہ چونکہ عام جو انڈیپینڈنٹ بندہ وہی ہوتا ہے جو انٹیگریٹی والا ہوتا ہے، آنےسٹ آدمی کسی کے قابو نہیں آتا. تو جو سب سے زیادہ بددیانت اور سب سے زیادہ تمیز سے عاری ہو اسے لایا جاتا ہے. اب یہ جو موجودہ چیف جسٹس جن کو لایا گیا سرفراز ڈوگر کو، ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جب یہ بطور جج کے، ہائی کورٹ کے جج کے ملتان بینچ میں تھے تو انہوں نے ایک وکیل صاحب کو یعنی الو کا پٹھا کہہ دیا تھا، اور ان کی زبان جو تھی اس کے بارے میں بالکل ایک اجاڈ آدمی کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور مجھے بھی وہاں کے بہاولپور کے ایک سینئر موسٹ لائر نے ایک ویڈیو بھی بھیجی، میرے پاس موجود ہے، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا ڈوگر پن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. اب یہ ڈوگر پن جو ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے 15ویں نمبر پر یہ تھے، ان کو لایا گیا. اور جو سینئر موسٹ تھے پیونی جج جنہوں نے نیکسٹ چیف جسٹس ہونا تھا کیانی صاحب، ان کو فارغ کر دیا گیا. اور اس کے نتیجے میں جھگڑا کیا تھا، اس وقت 6 جج تھے جنہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ جی دیکھیں ہمارے گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھر، اور بلکہ ایک ارباب طاہر صاحب جو ہے ان کے جو انہوں نے داستانیں بتائی وہ اس کا اب عملی طور پر یہ ہوا ہے کہ انہیں اتنا زیادہ پریشر میں وہ آئے کہ وہ 6 کو چھوڑ کر اب باقی 5 رہ گئے، وہ ان کے ساتھ حکومت والوں کے ساتھ مل گئے. پھر وہاں نئے ججز وہاں لے کر انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا، اب وہ جو ہے ڈوگر صاحب نہ تو انہیں جج کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا انسان کہ جس سے شائستگی کی توقع کی جا سکے. ان کی عدالت کے اندر ان کا بیٹھنے کا انداز بالکل مس کنڈکٹ والا وہ انداز ہے کہ جس میں وہ بولتے ہی ایسے ہیں اور گفتگو ایسے کرتے ہیں جس طرح کوئی یعنی جس کے ساتھ عدالتی یعنی جو ڈیکورم ہے یا پروٹوکول ہے وہ کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے اور سنا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو واقعہ ہوا ایمان مزاری والا، یہ واقعہ بنیادی طور پر تو ایمان مزاری جا کے مارنگ بلوچ کے کیس میں کھڑی تھی کہ جو اس کو روکا گیا تھا، پی سی ایل پہ اس کا نام ڈالا گیا تھا اور اسے باہر جانے سے اس سلسلے میں کہیں جا کے اس نے کہا، اور بجائے اس کے کہ اس کے کیس کو دیکھتے وہ جناب سیدھے اس کے ساتھ ہو گئے کہ جناب میں نے اگر یہ کوئی فیصلہ کیا تو آپ نے کھڑے ہو کے جا کے کہنا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہے. بھئی آپ نے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی جھگڑا ہے تو وہ اس کے ساتھ علیحدہ ڈیل کرے، اس کا توہین عدالت کا نوٹس دے یا جو بھی دے،
لیکن وہ تو بطور وکیل کے کیس کرنے گئی ہے، اس کیس پہ آپ کی جان جاتی ہے، آپ نے اس کیس کا فیصلہ نہیں کرنا، تو آپ اسے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی گئی کہ تاکہ اصل معاملے سے توجہ ہٹ جائے، اور ذاتی طور پر اس طرح کی زبان کبھی کسی نے استعمال نہیں کی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو انہوں نے گفتگو کی وہ اب پوری دنیا میں پھیل گئی، اور سب لوگوں نے اس کا کلاس ان کی لینی شروع ہو گئی۔ پھر اس ہراساں ہونے میں انہوں نے پھر اگلا رستہ یہ اختیار کیا کہ جو 5 جج رہ گئے تھے، جو جن کو یہ بالکل کسی معاملے میں شامل نہیں ہونے دیتے، نہ ان کے پاس کیس رکھتے ہیں، نہ وہ رولز کمیٹی میں ہیں، نہ کسی بھی معاملے میں ان سے کسی طرح کی کوئی مشاورت تک نہیں ہے، ان 5 ججوں میں سے ایک جو سینئر ہیں وہ طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کے خلاف بیٹھ کے جس کی کوئی دنیا میں نظیر نہیں ملتی، اب پروفیشنل مس کنڈکٹ یا اس طرح کی جو کاروائی ہوتی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی کے خلاف کاروائی شروع ہوتی تھی تو وہ جج خود کام نہیں کرتا تھا احتیاطاً، لیکن وہ کاروائی بھی بہت غیر معمولی انداز میں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جیسے چاہے ایک درخواست دے کہ جس طرح یہاں اس کا کوئی ان کا پالتو تھا میاں داؤد، اس نے جناب آواز چلی گئی ہے شاید آپ کی چلیں آپ کی آپ کی آواز چلی گیا جاوید، آپ کی آواز چلی گیا چوہدری صاحب۔ جاوید راٹھور صاحب، ابھی آپ کے پاس ہمارے فیلڈ مارشل بھی آ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، تو سلامتی کونسل کا جب اجلاس ہوگا تو وہاں کوئی چانسز ہیں کہ ان کی ملاقات ہو سائڈ لائن پہ، شہباز شریف صاحب یا فیلڈ مارشل ملاقات ڈونلڈ میرا ٹرمپ خیال سے؟ ہے ملاقات کے چانسز ہیں، جو آج کل لو جی افیئر چل رہا ہے نا، تو اس کی روشنی میں ملاقات تو ہونی ہے۔ ہاں، ملاقات ڈیفینیٹلی ہو جائے چونکہ گی، لیکن سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کے بعد کیا رد عمل ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، امریکہ کا کیا ہوگا، اسرائیل کیا کہے گا، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ بالکل، ہمارے فیلڈ مارشل اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن تشریف لا چکے ہیں، اور یہاں پر ان کے اوبیسلی 20 تاریخ کو ان کے اعزاز میں او پی ایف نے ایک استقبالیہ رکھا ہے، جس میں بقلم خود میں بھی انوائٹڈ ہوں کہ کیمرہ نہیں لا سکتے، موبائل نہیں لا سکتے، لیکن آپ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب بھی یہاں پر ہیں۔ پاکستان چونکہ فلڈ میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو اور پھر اسفا وہ بھی چین کے اندر ہیں، اور باقی قیادت جتنی بھی ہے وہ بھی باہر ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، باقی وہ بھی اس جہاز کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے امریکہ جانا ہے، امریکہ میں اجلاس ہونا ہے، اس کے بعد نہ جانے کتنے دن رہیں گے، اور یہ پاکستان کی قیادت کا حال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت خود مشکلات کا شکار ہے۔ آج کے لیے بس اتنے۔ عارف چوہدری صاحب سے میں نے سوال لیگل افیئرز کے بارے میں کرنے تھے، 1 گھنٹہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، چونکہ دوسرے موضوعات آگے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔